विष्णु वजने चू हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के प्रोग्राम दरसे मसनवी शरीफ में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए आज के उन्वान की तरफ बढ़ने से पहले अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया सलातो सलाम पेश करने की एक फजीलत सुनने की सआदत हासिल करते हैं। हमारे आका हमारे मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। अपनी महफिलों को मुझ पर दरूद पढ़कर जीनत बख्शो कि तुम्हारा मुझ पर दरूद पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, मौलाना रूम अलैहि रहमतुल्लाहिल क़य्यूम ने एक मकाम पर एक इंतहाई बुरी खसलत जो इंसान की तबाही का और इंसान की बर्बादी का जरिया बनती है उसका तज़किरा किया, और वो खसलत है हेज़ की और लालच की। दिल में लालच पैदा होती है, आज वो खुद भी गुनाह का सबब बनती है और न जाने कितने ही गुनाहों की तरफ बंदे को बढ़ाने का जरिया बनती है। दिल में गुनाह की ख्वाहिश पैदा होती है और इसके निफाज की तरफ बढ़ने के लिए फिर कई तरह के गुनाह मजीद करने पड़ते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने किस अंदाज में इसका तज़किरा किया और क्या क्या चीज़ें आपने जिक्र फरमाई, आइए वो सुनने की तरफ बढ़ते हैं। इब्तिदान आपने जो बात जिक्र फरमाई वो है मन शकिस्तम हुर्मत ऐमान ऊ पस यमीनम बुर्द दादस्तान ऊ। मैंने अपने रब से किए हुए वादों को तोड़ दिया। मेरे रब ने मुझे जो काम करने का कहा मैं वो काम नहीं कर रहा। जिन चीजों की तरफ बढ़ने का फरमाया गया मैं उन चीजों की तरफ नहीं बढ़ा, जिन कामों से मना किया गया उनकी तरफ बढ़ता गया। ये जितनी भी बातें मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की आपके सामने अर्ज कर रहा हूं ना, मशवरतन अर्ज करूंगा कि इसको सिर्फ सुनने की बजाय अगर ये कैफियत होना कि अपने आप को बंदा अपने जमीर के कटहरे में खड़ा करे और फिर अपने आप से पूछना शुरू करे कि ये बात जो की जा रही है कहीं ये मेरे बारे में तो नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बात जिक्र की जा रही है मैं भी इसी जगह पर खड़ा हूं। मैंने अपने रब से किए हुए वादे तोड़े, मेरे रब ने मुझे जो काम करने का कहा वो काम मैंने नहीं किए। नमाज के एतबार से देख लें, रोजे हज और ज़कात के एतबार से देख लें, ये तो अरकान इस्लाम है ना। इनके अलावा चीजों के एतबार से देख लें, जो करने वाले काम है ना, पूरी एक फहरिस्त अगर मैं खुद भी थोड़ी देर के लिए बैठूं ना तो मैं बना सकता हूं। जिन कामों से मुझे बचना है, मेरे रब ने, मेरे दीन ने, मेरी शरीयत ने, मेरे आका ने जिन कामों से मना किया, अगर मैं खुद बैठकर फहरिस्त बनाना शुरू करूं ना, ये काम जायज है, ये नाजायज है, ये जायज है कि नाजायज है, ये जायज है कि नाजायज है, तो एक बहुत लंबी फहरिस्त तो मैं खुद बैठकर बना सकता हूं। क्या आदमी नहीं जानता कि सूद इसके लिए दुरुस्त नहीं है? क्या कोई ऐसा है कि जिसे इस चीज का बताना पड़ेगा कि ये रिश्वत का लेन देन हराम है? क्या कोई ऐसा है जिसे आगे जाकर बढ़कर बताना पड़ेगा कि शराब नोशी की तरफ क्यों बढ़ते हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारे दीन ने तुम्हें मना किया, ये नशे के लेन देन की चीजों की तरफ क्यों हाथ बढ़ाते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने वाज़े फरामीन इन चीजों के ताल्लुक से मौजूद है?
یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. تو میں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو مجرم ہوتا ہے نا، مجرم کو سزا دی جاتی. ایک آدمی نے چوری کی تو چور کی سزا شریعت مطہرہ نے بعض شرائط کے ساتھ جو ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. ہر جرم کے لیے سزا رکھی گئی نا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے اور اپنے رب سے کی ہوئی قسمیں میں نے وہ توڑ دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا. میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ میں آزمائشوں میں مبتلا ہو گیا، تنگی آ گئی اور تکلیف در تکلیف کا سامنا مجھے کرنا پڑا. غور کیجئے گا، بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے دن بدل رہے ہیں، میری کیفیت بدل رہی ہے، وہ راحتوں کے دن ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تنگی کا سلسلہ شروع ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر دن تنگی اور مشکل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا. میں جس گلی کی طرف بڑھتا ہوں نا تو نظر تو یہ آتا ہے کہ یہ بہت بڑی شاہراہ ہے، لیکن آگے تنگ ہو کر وہ گلی بند ہو جاتی ہے. بڑی عجیب سی صورتحال بعض اوقات ہوتی ہے. تو بندہ غور کرے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ میں نے اپنے رب کے دیے ہوئے احکامات ان پر عمل کرنا چھوڑا. جب میں نے تعلیمات الہیہ سے روگردانی کی تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اب میرے وہ دل کی کیفیت نہ رہی. میں تنگی والی زندگی گزار رہا ہوں، مشکلات والی زندگی گزار رہا ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نا چین سکون اور قرار نہیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ گویا سزا دی گئی اور میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے گفتگو شروع فرمائی. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں من شکستم عہد و دانستم بدست تارسیداں شومی جرت بدست. میں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے توڑے، یہ سب جانتے ہوئے میں نے یہ کام کیا کہ یہ کام برا ہے. اب بتائیے کون سا ایسا گناہ گار ہوگا جسے یہ نہ پتا ہوگا یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ درست نہیں ہے. بے حیائی کی دلدل میں دھنسنے والا کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ بے حیائی والا راہ یہ درست راہ نہیں ہے؟ کیا اسے پتا نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس راہ کی طرف بڑھنے سے منع کیا؟ کیا نماز سے روگردانی کرنے والا اور نماز ادا نہ کرنے والا کیا یہ نہیں سمجھتا کہ میں یہ برا کام کر رہا ہوں؟ اسی طرح دیگر کاموں پر غور کرتے چلے جائیے. یہ جتنے بھی کام کیے جا رہے ہوتے ہیں نا، بندہ غور کرے ساری کیفیت اس کے سامنے ہوتی ہے. یہ جو میں کر رہا ہوں نا یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں، اندر سے آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، پھر بھی بندہ اس کام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ وعدہ توڑا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ جو میں نے کیا نا یہ میں نے برا کیا، درست نہیں کیا. اور اس جرت کی نحوست یہ میرے ہاتھ کو پہنچی ہے. یہ جان بوجھ کر جو میں نے گناہ کیا نا اور جان بوجھ کر میں دلدل میں دھنسنے کے لیے آگے بڑھا، یہی تو وہ جرم تھا جو میری تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنا. آپ نے ابتدا یہاں سے ذکر فرمایا اور پھر سمجھاتے ہوئے کچھ چیزوں کا تذکرہ آپ نے فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں اے بسا مرغے پرندہ دان جو کہ بریدہ حل کے او ہم حل کے او. کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں، کچھ انداز اس طرح کے ہوتے ہیں جو پرندے کو پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں، جانور کو پھانسنے کے لیے ہوتے ہیں، باقاعدہ سی انداز اپنائے جاتے ہیں. آپ اگر غور کریں گے تو چڑیا کو پکڑنے کے لیے انداز اپنایا جاتا ہے، پرندے کو پکڑنے کے لیے انداز اپنایا جاتا ہے، مچھلی کو پکڑنے کے لیے کوئی طریقہ اپنایا جاتا ہے. یہ مختلف طرح کے انداز ہوتے ہیں جو کسی جانور کو اپنے شکار میں لانے کے لیے، اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اپنائے جاتے ہیں. کچھ انداز چڑیا کو پکڑنے کا یہ ہوا کرتا تھا کہ ٹوکرا لیا اور اس کے نیچے لکڑی کھڑی کی، لکڑی کے ساتھ دھاگا یا کوئی رسی باندھ لی، اس کے نیچے دانا ڈال دیا. یہ لکڑی اس انداز میں کھڑی ہے، اس کے ساتھ رسی بندھی ہوئی ہے، ٹوکرا اس انداز میں اوپر ہے، یہ سامنے والا حصہ اوپن ہے. یہ جو ہی چڑیا دانا اچکنے کے لیے آئے گی نا یکدم رسی کھینچ لی جائے گی، رسی کھینچی جائے گی، لکڑی نکل جائے گی، ٹوکرا نیچے گر جائے گا، چڑیا اندر پھنس گئی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنے ہی پرندے اس طرح کے کہ جن کو دانے کی حرص یہ قید میں لا کر ڈال دیتی. وہ دانا نظر آ رہا تھا، یہ جو ٹوکرا نا یہ ٹوکرا نظر نہیں آیا، وہ اس دانے کو دیکھ کر بڑی پھرتی کے ساتھ آگے بڑھی تاکہ یہ دانا اچک لو.
وہ یہ لالچ لے کر آگے بڑھی، لیکن یکدم رسی کھینچ لی گئی، چڑیا اندر پھنس گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حلق تھا جس حلق نے اس کا حلق کاٹ دی، یہ حلق سے نیچے اتارنے کی تمنا تھی جو اس کے حلق کو کاٹنے کا ذریعہ بن گئے۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں اے بسا مرغے ذمعدا وز مغس بر کنارے بام محبوس قفس۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرندہ اپنے معدے کی وجہ سے اور اپنی آنتوں کو تسکین پہنچانے کی وجہ سے بالا خانے کے کنارے پنجرے کا قیدی بن جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی طوطے وغیرہ پالے جاتے ہیں، جتنے بھی پرندے وغیرہ پالے جاتے ہیں، یہ پرندے کس انداز میں آپ تک پہنچے؟ آپ نے ہو سکتا ہے کسی سے خریدا ہو، لیکن جس سے آپ نے خریدا اس نے کوئی نہ کوئی ذریعہ تو اپنایا ہوگا نا ان کو اپنے پاس جمع کرنے کا۔ وہ ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو دانہ ڈالا جاتا ہے، ان کو غذا پہنچائی جاتی ہے، اور یہ غذا اور دانے کی لالچ میں آ کر پنجرے کے قیدی ہو جاتے ہیں۔ مچھلی پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے بسا ماہی درابے دور دست گشت از حر سے گلو ماخوذ شست۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مچھلی گہرے پانی میں ہوتی ہے، لیکن یہ حرص کی وجہ سے نا وہ کانٹا اس کے حلق میں آ کے پھنس جاتا ہے۔ کانٹا ڈالا گیا نا، یا بعض اوقات جال ڈالا جاتا ہے، تو یہ کسی نہ کسی انداز میں اس کے ساتھ غذا کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ غذا حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے، اور بے خبری میں بیچاری جال میں قید ہو جاتی ہے۔ حرص نے اس کو مروا دیا، حرص اس کی ہلاکت کا سبب بن گئی، حرص اس کو قید خانے تک پہنچانے کا ذریعہ بن گئی۔ اگر غور کیا جائے تو انسان بھی کتنا حریص ہے، کیسی اس کی حالت اور کیسی اس کی تمنا ہوا کرتی ہے۔ یہ ایک نعمت مل جانے کے بعد دوسری کی طلب میں ہوتا ہے، دوسری مل جانے کے بعد تیسری کی طلب میں ہوتا ہے۔ اسے یہ چیز نظر میں نہیں آتی کہ جو حاجتیں نا، حاجتیں یہ تو غریبوں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور جن خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں تم دوڑ رہے ہو نا، یہ خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ بادشاہ بھی کتنی تمنائیں دل میں لیے رہ جاتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکل، بڑی بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، دل بڑا کرتا ہے یہ نعمت بھی مل جائے، یہ نعمت بھی مل جائے، یہ نعمت بھی مل جائے، لیکن خواہشات یہ تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور حاجتیں غریبوں کی بھی پوری ہو جاتی۔ میں صرف آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کے پاس لمبا چوڑا سرمایہ نہیں، کوئی لمبا چوڑا پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی زمین جائیداد مکان دکان نہیں ہے، کیا زندگی میں کوئی ایسا دن بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس طرح کی کیفیت ہوئی کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں جناب وہ مروڑ پڑ رہے ہیں، اور ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، کھانے کے لیے میسر کچھ بھی نہیں؟ آخری مرتبہ کوئی ایسی نوبت آپ کے ساتھ آئی ہو، تو ایسا مرحلہ جس سے آپ کو گزرنا پڑا ہو کہ رات کا وقت ہو، آپ بستر پر جا کر لیٹ تو گئے ہوں لیکن کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں آیا تھا، بھوک کی وجہ سے کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، آخری مرتبہ یہ کیفیت کب آئی؟ رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی، کھانے کی نعمتیں میسر آتی چلی جا رہی ہوتی ہیں، حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن جو اس سے آگے والا سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اور بہت لمبی ایک فہرست بنی ہوتی ہے، وہاں آ کر ہم مار کھا رہے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پڑھو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قلب الشیخ شاب فی حب اثنتین حب الحیات و کثرت المال۔ فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بڈھے کا دل بھی جوان رہتا ہے، بوڑھا بھی ان دو نعمتوں کی طلب میں مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے، ایک ہے زندگی کی محبت اور دوسری ہے مال کی کثرت کی محبت۔ جتنا بھی بوڑھا ہو جائے نا، مرنا نہیں چاہتا، دعا کرو ٹھیک ہو جاؤ، دعا کرو اچھا ہو جاؤ، اب اگر ٹھیک ہو گیا نا، تندرست ہو گیا، اس کے بعد تو یہ کروں گا وہ کروں، کئی طرح کے منصوبے ہوا کرتے ہیں، زندگی کی محبت اس کے دل میں سے نہیں جائے گی، اور کثرت مال کی محبت، کتنے اس طرح کے کہ بالکل زندگی کے آخری لمحات ہیں، رب کی عبادت کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اب بھی اپنی تجارت کو بڑھوتری دینے کے تعلق سے سوچ رہا ہوتا، نیکیاں بڑھانے کی طرف توجہ ہو جائے، اعمال کا ذخیرہ جمع کرنے کی طرف توجہ ہو جائے، کیا پتا کب سانس کی مالا ٹوٹ جائے، اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف توجہ کیوں نہ بڑھا لوں۔
اب تو بال بھی سفید ہو گئے، اب تو کمر میں بھی خم آ گیا، اب تو بینائی بھی کمزور ہو گئی، اور اب تو واقعی موت نے اپنے قاصد بھیج دیے، اور کیفیت اس طرح کی کہ کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ زندگی کا یہ دن آخری دن ہی نہ ہو۔ ویسے تو جوانوں کو بھی پتا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کچھ آثار اس طرح کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے نا، اس کی تو اب ٹانگیں ہی قبر میں اتر گئی، تو ٹانگیں قبر میں اتر گئی، سر اب بھی رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے نہیں آگے تھا، ٹانگیں قبر میں اتر گئی، لیکن ان ٹانگوں کے ذریعے چل کر مسجد کی طرف جانا نصیب نہیں ہو رہا، ٹانگیں قبر میں اتر گئی ہیں، حج فرض ہونے کے باوجود اب تک یہ حج کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا، اتنا مال اللہ نے عطا کیا، مال کی زکات ہی ادا نہیں کرتا، یہ گناہ کی طرف بڑھنے میں آج بھی دلیر ہے، رب کی فرما برداری کی طرف توجہ اس کی نہیں جاتی۔ اور ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، کچھ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ تم انہیں زندگی کے معاملے میں بہت حریص پاؤ گے، زندگی کی تمنا، مجھے موت نہ آئے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، مشرکوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ یہ تمنا کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ 1000 سال کی زندگی مل جائے، 1000 سال کی زندگی، رب کو راضی کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے، زندگی مل جائے، اطاعت و فرمانبرداری کی طرف بڑھنے کی توجہ نہیں ہے، زندگی مل جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے بسا مستور در پردہ بدا، شومی فرج و گلو رسوا شدہ، بسا اوقات پردہ دار عورت، پردے میں چھپی ہوئی عورت، یہ بھی اپنی خواہش کی تسکین کی وجہ سے، حرص اور لالچ کی وجہ سے رسوا ہو جاتی، یہ حرص اس کو تباہ کر دیتی، یہ لالچ اس کو تباہ کر دیتی، خواہش کی تسکین اس کی تباہی کا سبب بن جاتی۔ پردہ دار الگ سے زندگی گزار رہی ہے، اپنے مزے میں زندگی گزارتی رہے، رب کی عبادت کی طرف متوجہ رہے، لیکن بعض اوقات نہ یہ گناہ، یہ حرص، یہ لالچ، یہ خواہش اس کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ سمجھاتے ہوئے چند چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے بسا قاضی یہ حبر نیک خو از گلوے رشوت او زرد رو، بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے، قاضی ہے، جج، نیک طبیعت ہے، اچھا آدمی ہے، اور بہت اچھی فطرت والا، اچھی طبیعت والا، اچھے مزاج والا ہے، لیکن نوٹوں کی چمک جب نظر آتی ہے نا تو یہ حرص میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بندہ بڑا کام کا تھا، کبھی زندگی میں اس راہ کی طرف نہیں بڑھا، اور کبھی اس نے نافرمانی والا کام نہیں کیا، لیکن نوٹوں کی چمک اس کے چہرے کا رنگ متغیر کرنے کا ذریعہ بن گئی، یہ ایسا ذلیل و رسوا ہو گیا نوٹوں کے پیچھے کہ اب ذلت اور رسوائی کی وجہ سے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ جب کھڑا کر کے پوچھا جاتا نا تو نے یہ کام کیا ہے، تم نے رشوت لی ہے، تجھے تو یہ کام زیب نہیں دیتا تھا، تجھے ایک عزت والا منصب ملا ہوا تھا، اچھی سیلری ہے، اچھا منصب ہے، اچھا عہدہ ہے، لوگ کتنی تیری عزت کرتے ہیں، اور تیرے نام کی جو شہرت تھی نا وہ تو اچھائی والی تھی، تیرا قلم کیسے بک گیا، تو رشوت لینے کی طرف کیسے نکل گیا؟ کچھ انداز اس طرح کے ہوا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح کے ہوا کرتے ہیں کہ جن کو صرف یہ پوچھ لیا جائے نا تم نے یہ کیا، تمہیں تو یہ کام زیب نہیں دیتا تھا، ان کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہوتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے جو اوصاف ذکر کیے نا، یہ جج ہے، نیک طبیعت ہے، اچھا نام والا، اچھی شہرت والا، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن صرف اور صرف نا لالچ کی وجہ سے یہ بیچارہ مارا گیا، نوٹ کی لالچ دل میں آ گئی، پیسے کی لالچ دل میں آ گئی۔ بعض اوقات ہوتا نا یار عمر تو اب رہی نہیں ہے، چلو 4 پیسے کمانے کا ذریعہ بنتا ہے تو بناؤ، کسی غریب کی جیب پر ہاتھ صاف کرنا پڑتا ہے تو کرو، بس صرف اتنا ہی ہے نا کہ جو مجرم ہے اس کو باعزت بری کرنا ہے، مجرم باعزت بری ہو جائے گا، 4 پیسے ہاتھ آ جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، خیر آگے پڑھو، بچوں کا مستقبل تو بنے گا، بچوں کا مستقبل صرف دولت سمجھ لی گئی، پیسہ ہاتھ آ گیا، بچوں کا مستقبل بن گیا۔ حرام کا لقمہ کھلانے کے بعد اس چیز کی طرف توجہ نہیں گئی کہ جس اولاد کو میں نے حرام کھلایا نا، کل یہی اولاد دھکے مار کر، ٹھڈے مار کر گھر سے باہر نکال دے گی، بچوں کا مستقبل بن گیا نا، بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے تو گناہ کی طرف بڑھ گیا۔
اور یہ کہنے کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کہتے ہیں اے بسا حاجی بحج رفتہ با عشق وقت باز آمد شدہ اوں یار فس. آپ ارشاد فرماتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے عشق اور محبت کی وجہ سے یہ سفر حج کرنے کے لیے جاتا ہے. انسان سفر حج کرنے کے لیے گیا. سفر حج کتنا پاکیزہ سفر ہے، اتنا عظیم سفر، اتنا عظیم سفر جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات بأحد الحرمین بعثہ اللہ من الآمینین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو مکہ اور مدینہ کی طرف گیا نا، مکہ اور مدینہ کا قصد کر کے نکلا، رستے میں موت آ گئی. مکہ میں موت آئی، مدینہ میں موت آئی. بعض روایتوں میں او فی طریقہما بھی ذکر کیا گیا، ان دونوں کے رستے میں موت آ گئی. مکہ جاتے ہوئے موت آ گئی، مدینہ جاتے ہوئے موت آ گئی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کل قیامت کے دن ایسے بندے کو امن والوں میں اٹھائے گا. جس راہ کی طرف بڑھنا امن کے حصول کا ذریعہ بن گیا، یہ بندہ حج کرنے کے لیے گیا، وہاں پہنچ گیا، بڑے پیار بڑی محبت کے ساتھ حج کیا، لیکن وقت باز آمد شدہ. جب واپسی کا وقت آیا نا، تو واپسی کے وقت یہ گناہ کی لالچ دل میں آ گئی، گناہ کی حرص دل میں آ گئی، اور گناہ کی حرص نے اس بندے کو تباہ و برباد کر دیا. بعض کتابوں میں کئی ایک واقعات ذکر کیے گئے. حج کرنے کے لیے گیا تھا، رستے ہی میں نیتیں بدل گئی، رستے ہی میں کسی لڑکی کے چکر میں پڑ گیا. لڑکی عیسائی تھی، اس نے دعوت دی کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تم عیسائی ہو جاؤ. یہ گیا تھا سفر حج کے لیے، لیکن لڑکی کے پیار، لڑکی کے عشق اور لڑکی کی محبت میں یہ اپنا مذہب تبدیل کر بیٹھا. حرص نے اس کو کہاں جا پہنچایا. یہ کسرا کا مسافر تھا، اس ڈگر پہ چل پڑا. اتنے واقعات کتابوں میں ذکر کیے گئے. یہ حرص بندے کی تباہی کا سبب بنتی ہے. پھر اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ذکر فرمائی، این چنی باشد تو یک در بستہ شد صد در دیگر بر او شکستہ شد. آپ ارشاد فرماتے ہیں اے بندے، بس ایک بات کو یاد رکھنا، جب ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے نا، 100 دروازے کھل جاتے ہیں. بس لالچ کا دروازہ بند کر لیں، حرص کا دروازہ بند کر لیں، گناہ کا دروازہ بند کر دیں. تو یہ دروازہ بند کرے گا، اللہ کی رحمت کے 100 دروازے تیری طرف کھلتے چلے آئیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بشنو وزن چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت